है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, बरकतें, तमाम तर फजीलतें और सादतें, और कोशिश करेंगे कि उन तमाम मौज़ूआत का अहाता करें, उन तमाम मौज़ूआत पर रोशनी डालें कि जिनके ज़रिए हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं, जिनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं, बल्कि बेहतर बना सकते हैं। आज का मौजू भी कुछ इसी मुनासिबत से है। मौजू के इंतखाब को जो है वो हम हमेशा सराहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और यही कहते हैं कि मौजू का इंतखाब इसीलिए किया गया है ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। तो मौजू के हवाले से बताने से कबल आपको बताएं कि हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो सिर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है, जिनका ये कहना है कि नेकी नहीं रुकनी चाहिए। भले लॉकडाउन है, भले हम बाहर नहीं निकल रहे, बाज़ारों में रश नहीं है, वैसी जैसे कि पहले रमज़ान हम गुजारते थे वैसी चहल पहल नहीं है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम नेकी के कामों में भी रुकावट डाल दें। नेकी के काम, नेकी की बारिश चलती रहनी चाहिए। एहतियात ज़रूरी है, नेकी का रास्ता जो है वो इख्तियार करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के कामों में अब जो है वो आप कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें। इसके साथ साथ अगर नेकी करते टाइम कोई दाग लग जाए तो वो दाग भी अच्छे होते हैं, और जब आप नेकी करें तो नेकी की टोकरी को भी याद रखें। और नेकी की टोकरी आप जानते हैं कि सच टीवी की कोशिश है, ये कोशिश, ये नेकी की टोकरी आपको मुख्तलिफ तंदूरों पर नज़र आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस नेकी की टोकरी को भरने की और अपने बहन भाइयों की मदद करने की कोशिश करें। वो बहन भाई जो कि इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, भूखे प्यासे हैं, उनकी भूख और प्यास मिटाने में उनका सहारा बने, उनकी हेल्प आउट करें, उनको सपोर्ट करें। आबदी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को आज के मौजू के हवाले से बताएं। जी, आपने तमहीदी गुफ्तगू बहुत खूब फरमाई। आज का हमारा मौजूआत तो ज़ाहिर जो इंसानी मुआशरे से रिलेटेड हैं, इंसान की रूहानी तज़ीन व आराइश से रिलेटेड है। देखिए, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और इंसान मुख्तलिफ़ क्यों है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ख़ास सिफ़ात से और अपनी एक ख़ास जिसे कहते हैं नवाज़िशात से नवाजा है, और कुछ ऐसी चीज़ें वदियत की हैं दूसरी मखलूक में नहीं है। अब देखिए, कुछ कवानीन हैं कि जो जानदार, बेजान, इंसान, दीगर अशिया पे बराबर के लागू हैं। देखिए, अगर हम मिसाल के तौर पर लड़खड़ाएंगे तो गिरेंगे, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी खींचती है। कोई और चीज़ भी अगर गिरेगी तो वो ज़मीन ही की तरफ जाएगी, तो कुछ तो कवानीन बराबर हैं। लेकिन आप अगर मिसाल के तौर पे एक्शन एंड रिएक्शन का कानून लें न्यूटन का, तो अगर हम किसी दीवार को धक्का मारेंगे तो दीवार उसी जो ताकत से हमें वापस वो ज़ोर, वो क़ुव्वत पलटाएगी। अब आप दीवार से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उसे धक्का लगाएं और वो आपको माफ़ कर दे। वो कवानीन उस पर अल्लाह ताला ने, ये इंसान है, ये अशरफुल मखलूक़ात है कि जो उससे ज़्यादती करता है। इंसान उस तरह का रिएक्शन नहीं करता, बल्कि अफ़्व व दरगुज़र से काम लेता है। तो आज का मौजू अफ़्व व दरगुज़र है, भूल जाना है, किसी की ज़्यादती को मुआफ़ कर देना है, और फिर इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मिसालें लाएंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि इम्तियाज़ जो इंसान का है वो यही चीज़ें, यही रवैये हैं। अगर हमने इंसान बनना है तो इनको अपनाना होगा। सुभान अल्लाह। जी, तो इसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब हैं, जनाब मौलाना सैयद मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब हैं, जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब हैं। अब वो मैं लंबा चौड़ा तारुफ इसलिए नहीं करा रहा कि चंदा ज़रूरत नहीं है। इन उलमा का इल्म, इनकी फ़हम, और ये जितने दिलनशी अंदाज से मतालिब बयान करते हैं वो सबको मालूम है। बेशक ऐसा ही है। आज के एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख्वां, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। कारी मोहम्मद रेहान हबीब सुहरवर्दी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको गुजारिश करेंगे उनसे कि वो इस बाकायदा इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें हमदे सनाए रब जलील पेश करके। बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, मेरे रब कहाँ पे नहीं
रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालो, तेरी ज़र्रे ज़र्रे में है नमो, तेरी ज़र्रे ज़र्रे में है नमो, तेरी शान जल्ला जलालो, तेरा फैज़ फैज़ अज़ीम है, तेरा फैज़ फैज़ अज़ीम है, तू ही मेरा रब करीम है, मेरे दिल में है तेरी जुस्तजू, तेरी शान जल्ला जलालो, या अल्लाह तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीते आलम रंगो बू, तू मुहीते आलम रंगो बू, तेरी शान जल्ला जलालो, और जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू ना चाहे जलील है, जिसे तू चाहे अजीज है, जिसे तू ना चाहे जलील है, तेरे हाथ ज़िल्लत व आबरू, तेरे हाथ ज़िल्लत व आबरू, तेरी शान जल्ला जलालो, तेरी शान जल्ला जलालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमद कितनी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ी, और हमारे यहाँ जो मनकबत ख़ान, नात ख़ान, हमद गुज़ार तशरीफ़ ला रहे हैं, रोज़ एक से एक बढ़ के हैं, और क्या खूबसूरत सोच के साथ इन्होंने और इखलास के साथ हमद पढ़ी। गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, आज का मौजू बहुत अहम है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है कि ये चीज़ करना वाकई इंसान के लिए। और फिर ये जो माह मुबारक रमज़ान है, रोज़ा भी होता है, और इसमें अफ़्व दरगुज़र, तहम्मुल व बुर्दबारी, लेकिन ये इस्लाम के और फिर इंसानियत के ख़ासे हैं। यानी अगर इंसान ये नहीं करेगा तो फिर वो जो मशीनी कवानीन है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो मशीनी कवानीन तो दुनिया की हर चीज़ पे लागू हैं, फिर हमारा इम्तियाज़ क्या हुआ। मैं एक हदीस पढ़ रहा था जिसका मफ़हूम ये था कि क़यामत के दिन वाजिबात के बाद जो सबसे भारी वज़नी चीज़ इंसान के
پلڑے میں ہوگی وہ خوش اخلاقی ہے، اور خوش اخلاقی میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مومنوں کی شان قرآن حکیم نے یہ بیان کی کہ وہ غصے پہ قابو پانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. بے شک بے شک. یہ اللہ کی بھی شان ہے اور یہ رحمت للعالمین کا بھی کردار ہے کہ وہ اپنے سخت سے سخت جانی دشمن کو معاف کرنے کا نہ صرف حوصلہ اور جذبہ رکھتے تھے بلکہ انہوں نے عملاً کر کے دکھایا، اور معاشرہ آج ان کی مثالیں دینے پہ مجبور ہے. لیکن ہم فطرتاً یہ ہے کہ انسان جو وہ تیز بھی ہے، لہجے کا بھی، کردار کا بھی، اور ہر ایک کے اندر بدلہ لینے کی ایک استعداد بھی ہے. معاف کرنا یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس اختیار نہیں ہے. مولا کائنات فرمائے معاف کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جو صاحب اختیار ہو، بے شک پھر اس کو ساتھ ظلم کیا بے جائے، شک. بالکل پھر وہ معاف کرے. ایک بندہ پہلے ہی مرا ہوا ہے، وہ کہتے جی میں تو کسی سے بدلہ نہیں لیتا، میں نے معاف کیا سب کو. صحیح بات. بھئی تیرے اندر بدلہ لینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. صحیح. جس کے اندر بدلہ لینے کی صلاحیت اور قوت موجود ہو، اس لمحے وہ کہے کہ میں نے اپنے رب کی صفت کو زندہ کرتے ہوئے، اپنے نبی کی صفت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے غالی اور ظالم دشمن کو معاف کرتا ہوں. یہ ہے اصل کہ وہ معافی ہے. حضور فرماتے ہیں جسے نرمی عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی، اور نرمی ہر ایک کا مقدر نہیں بنتی ہے. جسے نرمی اختیار کرنی ہوتی ہے اسے بہت دفعہ ظلم مظالم برداشت بھی کرنے پڑتے ہیں. اور یہ قوم جس قوم میں ہم رہ رہے ہیں، جب تک یہ معاف کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا نہیں کرے گی، نہ ہمارے گھر آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ہمارے خاندان آگے چل سکتے ہیں، نہ محلے داریاں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں، بلکہ شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں جب قوموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت عالی صفت ہے. موضوع تو ہمارا عفو و درگزر ہے، تحمل ہے، بردباری ہے، معاف کرنا ہے، بڑا دل دکھانا ہے. لیکن آج ہم ابھی جس شب میں داخل ہونے لگے ہیں، یہ اور یہ اتفاق یا حسن اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ تو چیزیں ہیں ہی جو رسول اللہ نے کی اور اہل بیت علیہ السلام نے کر کے دکھائیں. ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شب ولادت میں داخل ہوں گے. ویسے ہمارا موضوع کل انشاءاللہ ان کی پوری سیرت ہوگی، لیکن آج بھی جب عفو و درگزر کی بات، آغا صاحب آپ جو بھی فرمائے اس میں، لیکن کیونکہ مجھے موضوع بھی بتانا تھا تو میرا خیال ہے عفو و درگزر کی جب بات آئے اور امام حسن مجتبیٰ کی بات نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان کا ذکر بھی ہوگا، لیکن موضوع کو بھی آپ ہمارے لیے کھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے جی جی. اور واقعہ بہت زبردست جملہ ہے. انہوں نے شروع کیا کہ حلم کیا ہے، تو پہلا لفظ جو بولا وہ کہا الحلم و سراج اللہ. آہا. حلم اللہ کا سراج ہے. واہ واہ. اب ایک حلم ہوتا ہے، ایک صبر ہوتا ہے. یہ سراج کی میں تھوڑی تشریح کرنا جی چاہ جی رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے صبر بہت اچھی صفت ہے نا، لیکن آپ قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں صابر ہوں. بالکل. ان اللہ مع الصابرین یہ تو کہا کہ ہے میں صابروں کے ساتھ ہوں. لیکن اللہ نے یہ بہت جگہ پہ کہا ہے کہ میں حلیم ہوں. علیم حلیم، علیم حلیم. واہ واہ. تو اس کی جو کہا گیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ صبر کا جو انتہائی آخری درجہ ہے نا اس کو حلم کہتے ہیں. واہ واہ واہ. اس لیے آپ دیکھیں خداوند کریم مشرکین بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اس کے نافرمان بھی ہیں. اب وہ اللہ سے زیادتیاں تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے باوجود ان کو نواز رہا ہے. کیا بات ہے. ایک چیز ہوتی ہے معاف کرنا، جی جی. ایک ہوتا ہے نوازنا. یعنی یہ ہے سراج. یعنی اللہ تعالیٰ کافر کو پیدا بھی کیا ہے، اس کو نعمتیں بھی دے رہا ہے، حالانکہ اس کی مخالفت کر. حتیٰ کہ بعض تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم بھی خدا ہیں. صحیح بات. یعنی خود کو اللہ کے قریب بنا اور دیا. پھر مسلسل یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دن کیا، ساری زندگی کر رہے ہیں. یہ جو اللہ ان کو معاف کر رہا ہے، ان کی غلطیوں پہ پردہ پوشی کر رہا ہے، تو یہ ہے حلم. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حلیم ہوں، حلیم حلیم. واہ واہ واہ. تو پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحلم یدور علی خمسۃ اوجہ، کہ حلم جو ہے نا یہ 5 وجہوں پہ قائم ہے. یعنی اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر سمجھ لو آپ حلیم ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر حلیم نہیں. واہ واہ. ان میں سے پہلی چیز جو امام علیہ السلام نے کہا کہ ان یکون عزیزا فیذلو. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صاحب عزت ہے لیکن اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے. اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی تھی. جی جی. یعنی امام حسن علیہ السلام ایک تو نبی کے بیٹے،
नबी ने कहा ना मेरे बेटे मोबाइल लेके उनसे कहा। बिल्कुल। फिर इमाम भी हैं, उसके बावजूद जब सुलह हुई तो लोग क्या कह रहे थे, यानी इतना साहिब इज़्ज़त इंसान, लोग आके कह रहे हैं या मुज़िल्लल मोमिनीन, तुम तो रुसवा करने वाले हो। तो इसके बावजूद इमाम अलैहिस्सलाम ताकत रखते हुए नहीं कुछ कह रहे थे। क्या हिल्म था, क्या ये हिल्म। आप इमाम अलैहिस्सलाम ने हिल्म का मुज़ाहरा ये किया। हिल्म की मिसाल है। वाह, यानी जवानाने जन्नत के जो सरदार हैं, सरदार थे, इससे बड़ी इज्जत तो कायनात में हो ही नहीं सकती ना, कि जवानाने जन्नत के सरदार, इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी। तो वो उनको आके ये कहा जा रहा है। तो उनको वो कह रहे हैं जो उनके अंडर थे, वो आके कह रहे हैं आप मुज़िल हैं। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब ना देना, उन पे अपने इख्तियारात के इस्तेमाल ना करना, ये हिल्म की दलील थी। मौलाना साहब, हमने वक्फे पर भी जाना है, तो वो 4 चीज़ें भी आप बता दीजिए, ताकि वक्फे से कबल हम कुछ जुमले मीर साहब से भी सुन लें। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ जो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी कि वो क्या है, कोई बुलाता है हक़ की तरफ, मैं अरबी इसलिए छोड़ा हूँ फिर ताकि मुख्तसर हो जाए, जी, कि वो हक़ की तरफ बुलाता है और इसी बिना पे उसको क्या है, जलील समझा जाता है, हकीर समझा जाता है। यानी देखो, एक आदमी जो है हक़ की तरह आपको बुला रहा है, आप उसकी कहते हैं हकीर है, उसको नसीहत कर रहे हैं, उसको बेहतर अगर ये चीज़ है आप में तो फिर समझो आप हली। बड़ा मुश्किल काम है ये, लेकिन होनी चाहिए, होनी चाहिए। जी। इसी तरह का योज़ बिला जुर्म, कि उसको जो अजियत दी जाए बगैर जुर्म के। एक और चीज़ क्या कहा थी, वो मुखातब करे, यानी अपना हक तलब करता है, लोग उसको क्या है मुखालफत करते हैं, कहते हैं ये मुखालफत करना, हक तलब करना, फिर उसकी मुखालफत करना, फिर जवाब ना देना, चुप रह जाना, ये क्या है, यानी वो अपनी वो चीज़ मांग रहा है जिस पे उसका हक है, लेकिन उसको वो नहीं, मुखालफत कर रहे हैं सब। तो इसके मुकाबले में हमने हिल्म चुप दिखा। खामोश हो रहा है जाए, तो ये क्या है, हिल्म कहलाता है। इमाम ने कहा इन चीज़ें, अगर ये चीज़ें हैं आप में तो फिर तो है हिल्म, आप अगर ये नहीं है तो फिर। मीर साहब, ये जो भी बातें पहले महदर अलवी साहब क़िबला ने और फिर जनाब मौलाना मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब ने कहीं, अगर ये हम वाकई अपना लें तो मुआशरे के जो 99.99 जो वो हैं झगड़े, वो तो ख़त्म हो जाएं। तो काश के ये हम में ये हौसला हो और रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए ये चीज़ें हम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वजह आब्दी साहब ऐसे ही है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो हमारे झगड़े मिटाने के लिए और हमारे मसाइल को हल करने के लिए ही तशरीफ़ लाए। आप सरापा रहमत बनकर अभी ये बात कर रहे थे जिस तरीके से अल्लाह की सिफ़त हिल्म की, तो अल्लाह की सिफ़ात का पैकर और अल्लाह की सिफ़ात और अल्लाह के जलवों को समो कर उसकी एक उसका मज़हर बनकर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वो चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में हम पढ़ते सुनते हैं, वो चलती फिरती और प्रैक्टिकल शेप में नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत तय्यबा में दिखाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन। यहाँ बड़ी तवज्जो तलब चीज़ है कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जो है वो दरगुज़र फरमाइए, दरगुज़र को इख्तियार कीजिए और नेकी का हुक्म दीजिए और जाहिलों से एराज़ कीजिए, जुहला से। यानी जो इस सिफ़त दरगुज़र से या मुआफ़ करने से और हिल्म से जो लोग ना आशना हैं, वही लोग इल्म भी नहीं रखते और वही इदराक भी नहीं रखते, वो जाहिल भी हैं और वो ला इल्म भी हैं। जी, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम आप ही से वापस आएंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान का महीना, रमज़ान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमज़ान का महीना है, कुरान का महीना। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू का खूबसूरत सिलसिला जारी है, इसको आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसको आगे बढ़ाने से कबल एक नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िक़्ह हनफी और फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक आज इफ्तार के औकात कार पर। मरहबा रमज़ान,
का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक इफ्तार के औक़ात कार पर आपने नज़र डाली। एक मरतबा फिर से हम गुफ्तगू की जाने पड़ेंगे। जी, वक्फे से कबल हम जी मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और वादा किया था मुकम्मल करेंगे, लेकिन अगर आप उनका तहम्मुल और बुर्दबारी देखना चाहती हैं तो हम किसी और तरफ चलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल उनका अच्छा सही लें सर, आप ही, क्योंकि हुमा ने भी कहा कि नहीं आप मैं आपको ऑफर करता हूँ कि अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो मैं तहम्मुल का मुज़ाहिरा करूँगा। ये बड़ी बात है कि हमारे स्टूडियो से आगाज़ हो गया है। जी आप फरमाइए। मैं आपके साथ गुजारिश कर रहा था उस वक्त, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया कि आप दरगुज़र को और मुआफ़ करने को इख्तियार कीजिए। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी अलैहिस्सलाम के ख़ास तौर पे हमारे आका व मौला के उस्ताद भी हैं, बाकी तमाम अंबिया भी अल्लाह की निगरानी में रहे, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुसूसी निगरानी अल्लाह ताला ने फरमाई और आपको आदाब व ख़साइल अता भी अल्लाह ने फरमाए और सिखाए भी अल्लाह तबारक व तआला ने। तो अल्लाह ताला ने आपको ये तालीम दी है कि आप इस वस्फ़ को इख्तियार फरमाइए और आपकी तबीयत के अंदर भी ये चीज़ वदियत की है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस वस्फ़ यानी कि मुआफ़ करने के बारे में बेशुमार वाक़यात और रिवायात हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी किसी ज़्यादती का बदला नहीं लिया। कोई भी ज़्यादती आपके साथ हुई हो और आप उसके ऊपर आपने अपना रद्द अमल ऐसा दिया हो कि जिस तरह आम तौर पे हम करते हैं, हम तो खैर 10 गुना आगे या 4 गुना आगे जाके बात करने की कोशिश करते हैं, बराबरी की बात भी नहीं की, बल्कि आप हमेशा माफ़ फरमा दिया। हुज़ूर के गुलाम ने भी वो की कि मैं इतना अरसा 10 साल आपके साथ रहा हूँ, 10 साल, लेकिन 10 साल में कभी आपने मुझे झिड़का तक नहीं है, कभी मुझे मेरे साथ सख्ती नहीं की। 10 मिनट हमारे साथ कोई नहीं रह सकता, तो 10 दिन और 10 साल तक रहना, मेरा ख्याल है कायनात में इससे बड़ा रोल मॉडल और कोई हो भी नहीं नहीं। सकता। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने करार इनको दिया ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने इस कायनात के बनाने वाले ने ही उन्हें इस कायनात के लिए रोल मॉडल और नमूना बना दिया। ये इनकी ज़िंदगी, तो फिर उनकी ज़िंदगी से तो झलकने थे ये सारी के सारे अनवारात भी और ये रोशनियाँ आनी थी। फिर आगे उस हदीस मुबारक का अगला हिस्सा ये है, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अपनी ज़ात के साथ किसी किस्म की ज़्यादती पर कभी रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन हाँ आपको गुस्सा और जलाल भी आता था सिर्फ उस मौका पर जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को तोड़ता था या अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत के साथ कोई मजाक या कोई ज़्यादती करने की कोशिश करता था। यहाँ से हमें एक सबक मिलता है कि ये बुर्दबारी और तहम्मुल का जिसके ऊपर बात का आगाज़ अभी हमने किया है, इसको ये ना समझा जाए कि हर किस्म के हुकूक और आपके हर किस्म की पसंद और नापसंद के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। अपनी ज़ात के साथ जिस चीज़ का ताल्लुक़ है, अपना ज़ाती हक़ माफ़ कर देना, और फिर उसके मुख्तलिफ दराजात हैं कि माफ़ भी करना और साथ अता भी कर देना, जैसे अभी बात हो रही थी, तो वो तो अलग है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक, शरीयत के हुकूक या दीगर इंसानों के हुकूक की, एक बंदा दूसरे पे ज्यादती कर रहा है, मैं उसको इसलिए नहीं मना कर रहा जी कि मैं इल्म और बुर्दबारी नहीं होगी कि उसको भी स्पेयर किया जाए। अपने ज़ाती हुकूक, अपने साथ होने वाली ज्यादती से 10% जितना भी बदला ना लेना, अमल ना देना, ये अफ़्व दरगुज़र है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी सख्ती से तालीम भी दी और ख़ुद इसका अमली नमूना भी पेश फरमाया। मौलाना हैदर अलवी साहब, हमें हमारी जो ज़िंदगियों का मकसद है वो तो आखिरत की ज़िंदगी है। इसमें भी मोमिनीन को कहा गया दुनिया आखिरत की खेती है, और खेती में ज़ाहिर है आदमी हुस्न अमल करता है तो कुछ मिलता है, तो ये दुनिया में भी हमें कामयाबी दरकार है और हमें रहनुमाई की गई है। लेकिन जो असल ज़िंदगी है वो तो वही है। वहाँ पे मैं जितनी भी रसूल पाक की अहादीस मैंने पढ़ी हैं, मैं तारीन की खुशखुल्की को, मुआफ़ करने को उस जगह पे सबसे बड़ी और भारी और वज़नी नेकी कहा गया कि जब वहाँ पर, यहाँ हम रहम करें कहा गया, यहाँ लोगों को मुआफ़ करो, रहम करो, अल्लाह वहाँ पर मुआफ़ करेगा, रहम करेगा। तो खुशखुल्की, मुआफ़ करना, तहम्मुल, बुर्दबारी, ये वो खुसूसियत बताई गई है कि जिसकी ज़रूरत जहाँ पर हमें है वहाँ ये बहुत काम आएगी।
یقیناً اخلاق حسنہ ایک ایسی خوبی ہے کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، جی کچھ ان کے پیار نے کر لی، بے شک، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے واہ کر لی۔ واہ واہ، کہ وہ جو حضور کا اخلاق کریمانہ تھا اس نے سروں کو نہیں جھکایا، انسانوں کے دلوں کو جھکایا ہے۔ بے شک، یہی وہ معاف کر پہلی وحی کے موقع پر جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے تسلی دینے والے الفاظ تھے، ان میں سے پہلا جملہ یہ تھا کہ آپ انسانوں کو معاف کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ خوبی نہیں ہے جو اعلان نبوت کے بعد کی ہو، یہ حضور کی وہ خوبی ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی تھی۔ مطلب کہ 40 سالہ وہ حیات طیبہ جس کو آج امت نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ساری کی ساری اخلاقی تعلیمات پہ مبنی ہے، اخلاق حسنہ پہ مبنی ہے۔ اور وہ جو 23 سال عبادت کے ہیں اس کو لے کر باہم جھگڑ رہے ہیں، ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ لڑ رہے ہیں، اور دشمن ہاتھ کاٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ ایسے میں وہ جو 40 سال ہیں وہ غیر مسلموں نے کھولے ہیں، انہوں نے ان اخلاقی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ اب نبی کریم نے جو 40 سالہ تعلیمات ہیں یا 40 سالہ زندگی ہے اسے اللہ کی توحید کے لیے دلیل پیش کیا سب سے پہلے۔ کیا اس میں وحی نازل ہوئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، قرآن تو اس وقت اترا ہی نہیں تھا، لیکن وہ 40 سالہ زندگی نبی کریم کی ان اخلاقی تعلیمات پر مبنی تھی کہ جنہیں دیکھ کر، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 23 سال جو قرآن اترا ان آیات کو سن کے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی مائنر سی ہے۔ جو لاکھوں یا لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ، ان کی اکثریت نے حضور کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آیات ہیں یا آپ کی احادیث یا واعظ و نصیحت یہ کم اثر کرتے ہیں، جو آپ کا اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے وہ زیادہ متاثر کرتا ہے۔ آج بھی جس امام کی شب ولادت ہے، میں پوری امت کو اور انسانیت کو مبارک دوں گا، وہ چھٹے جو وہ 5ویں خلیفہ برحق ہیں اہل سنت کے نزدیک، جب تک ان کی 6 ماہ کی خلافت راشدہ کو تسلیم نہ کیا۔ جس طرح مولا علی کے مقابلے میں آنے والا ہر شخص باغی کہلائے گا، اسی طرح مولا حسن کے مقابلے میں آنے والا بھی ہر شخص اس لیے باغی کہلائے گا کہ وہ امام، وہ خلیفہ برحق ہیں، امام حسن مجتبیٰ۔ یعنی یہ خلفۂ راشدین یا خلافت راشدہ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ 5 جب تک 5 نہ ہوں تب تک مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر ان کی ولادت اتنی عام ہے کہ جہاں حضور کے فرزند وصال فرما رہے تھے تو یہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر کائنات کے اندر تشریف لائے، اور آقا کے آنگن میں پہلی خوشی ہیں صاحبزادے کی صورت میں۔ اور نبی کریم صاحب الاولاق نے جب نام رکھنے کی باری آئی، مولا علی کے پسندیدہ نام کو چھوڑا، کہا انتظار کرو رب تعالیٰ کی کیا رائے ہے۔ جبرائیل نام لے کر آ رہے ہیں، کہا کہ حسن نام رکھیے، ہے عربی کا نام، لیکن کہا کہ عرب والوں نے آج تک اسے سنا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے جنت کے 70,000 پردوں میں آپ کے فرزند کا نام چھپا کے رکھا ہوا، اور پہلی بار گھٹی کی ضرورت پڑی تو حضور اپنا لعاب پیش کر رہے ہیں۔ واہ مولا حسن آپ کی شان کہ فرزند رسول بن کر حضور کے آنگن میں ایسے چمکے اور ایسی خوشبو مہکائی کہ حضور آپ کو سونگا بھی کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کتنی خوبصورت ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے اس کے میں جو چند شخصیات کے نام سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں وہ امام حسن علیہ السلام۔ بے شک صحیح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم نعت کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ قاری محمد ریحان حبیب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں پھرتی ہے جستجو رسول، عدم سے لائی ہے بالائے کہ
آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول کہ آج دامن دل تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول عجب تماشا ہو عجب تماشا ہو عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول سبحان اللہ خوبصورت واقعی ایک سما بن گیا. جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب علم و بردباری عفو و درگزر پہ گفتگو کے جو معاشرے کو وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا جو کسی چیز کو چلاتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سیمنٹ کا کام دیتی ہیں یعنی ان کو جوڑتی ہیں. تو معاشرے کے اگر سیمنٹ کی بات کی جائے جو معاشرے کو جوڑتی ہے چیز تو وہ یہی وہ درگزر اور تحمل و بردباری والی. یہ بالکل حدیث کا مفہوم ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ حلم کا ایک نتیجہ کیا ہے انصار کا زیادہ ہوتا ہے, یعنی دوستی زیادہ ہو جائے گی, لوگ آپ کے زیادہ قریب ہو جائیں. بالکل. میں اس سلسلے میں دو واقعات ہیں, ایک امام حسن علیہ السلام کا ہے اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. جی ضرور ضرور. تو پہلے میں رسول خدا کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رسول خدا کے پاس آیا, آ کے بڑا اس کو غصہ تھا, صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو کہتے جتنی نفرت مجھے آپ سے ہے نا اتنی نفرت شاید مجھے کسی سے نہ ہو. اگر میرے قبیلے والے مجھے جلد بات نہ کہتے نا تو میں آپ کو قتل کر دیتا. اب زہر صحابہ کو غصہ, موجم طبرانی میں نے یہ واقعہ لکھا ہے, سب کو غصہ آیا بھئی یہ رسول خدا کی محفل میں اتنے دوستوں کے سامنے اور اتنی اہانت کر رہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں. صحیح. تو رسول خدا نے ایک جملہ بولا, کہا یا عمر اما علمتا ان الحلیم قادا ان یکونا نبیا. اے عمر نہیں جانتے تم کہ جو حلیم ہوتا ہے نا وہ نبوت کے مقام پر. واہ واہ, یعنی کتنا زبردست جملہ. یہ نہیں کہا کہ نبی حلیم ہوتا ہے, بلکہ کہا جو بردبار ہوتا ہے, جو معاف کرتا ہے, برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے, وہ یوں سمجھو نبوت کے مقام پہ بیٹھا. واہ واہ واہ. تو یہ جملہ کہہ کے پھر اس کو مخاطب کیا عربی کو اور کہا یا اخ العرب, بھائی کہہ کے کہا. وہ کہہ رہا ہے مجھے آپ سے نفرت ہے, کتنا کائنات میں کسی سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی آپ سے ہے, اور میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. اور رسول خدا کہتے ہیں اے بھائی
کیا وجہ ہے، کیوں مجھے تو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہ اس لیے کہ آپ لات و منات کو نہیں مانتے، آپ نے ایک نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو رسول خدا نے کہا جو چیز تو نے بغل میں چھپا رکھی ہے اگر وہ میری نبوت کی گواہی دے دے تو تو مان جائے گا۔ واہ واہ واہ، تو اس کو حدیث ضب کے نام سے مشہور ہے، جی جی، تو گوہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس نے چھپا رکھا تھا، ہاں تو جب یہ کہا تو اس نے اسے پھینکا، وہ بھاگنے لگا تو رسول خدا نے کہا یا ضب رک جا، وہ پلٹ آیا گو، اچھا، اور اس سے رسول خدا یہ پوچھتے ہیں من تعبد، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ ہاں ہاں، یعنی اس سے پوچھ رہے ہیں، جانور سے، اور جانور کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کی عبادت کرتا ہوں فی السماء عرش ہو و فی الارض اقتدار ہو و فی البحر سبیل ہو و فی الجنت رحمت ہو، ہاں ہاں ہاں، بس خدا کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کا آسمانوں پہ کیا ہے، عرش ہے، زمین پہ اس کا اقتدار ہے، سمندروں پہ اس نے راستے قرار دیے ہیں، اور جنت میں اس کی رحمت ہے۔ کیا بات، واہ، کہ میں کون ہوں؟ کہ تو محمد ابن عبداللہ ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ کا آخری رسول ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ کتنا خوش بخت ہے وہ جس نے تیری تصدیق کی، اور کتنا بدبخت ہے وہ جس نے تیری تکذیب کی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، جب اس جانور نے یہ جملہ کہا تو اس وقت وہ اعرابی یہ کہتا ہے کہ میں کیسا بے وقوف آدمی ہوں کہ یہ جانور ہو کے اس کی نبوت کی تصدیق کر رہا ہے، تو میں انسان ہو کے کیسے اس کی تصدیق نہ کروں؟ واہ، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو مجھے دنیا سے سب سے منفور انسان تو تھا، لیکن اب جا رہا ہوں دنیا میں سب سے پسندیدہ انسان میرا تو ہے۔ واہ، یعنی یہ رسول خدا کا حلم تھا، اگر جیسے وہ گالیاں دے رہا تھا، اگر رسول خدا بھی اسی طرح کرتے تو وہ دوست نہ بنتا۔ جی جی، اور پھر اس کی نسلوں میں پتہ نہیں، اور اس کے ساتھیوں میں کتنے لوگ مسلمان یہ ہوئے، کیا اور اعلان کرتا تھا رسول وجہ کے کہ وہ رسول ایسی ذات ہے۔ جی جی، تو یہ رسول کا حلم تھا جس نے ایک بیگانے کو اپنا بنا لیا۔ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ آپ ہاں، امام حسن علیہ السلام ایک شام کا رہنے والا آیا مدینے میں، تو اس نے دیکھا ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بہترین لباس پہنا ہوا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، کسی سے پوچھتا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حسن ابن علی ہے۔ تو یہ شام کا رہنے والا تھا، ادھر یہ جو خبریں پہنچائی جاتی تھی، تو کہتا ہے علی کا بیٹا۔ پھر امیر المومنین کے بھی خلاف اس نے باتیں شروع کر دی، گالی گلوچ جو بھی تھا، امام حسن کو بھی گالیاں دینے لگ گیا۔ تو امام علیہ السلام نے خود چپ کر کے سنتے رہے، جب وہ تھک گیا بول بول کے گالیاں دے دے کے، تو پھر امام کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جو اجنبی ہے۔ تو اجنبی ہے تو ظاہر ہے تجھے اگر مکان کی ضرورت ہے، رہائش کے لیے کوئی جگہ چاہیے تو میں تجھے دینے کو تیار ہوں، اگر تیرے پاس مال نہیں ہے تو میں تجھے اتنا مال دیتا ہوں کہ تو غنی ہو جائے گا، بے شک، اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں تجھے اتنا لباس دیتا ہوں کہ تو ضرورت محسوس نہیں ہو، یعنی جو بھی ضرورت ہے میں تیری پوری کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھر امام حسن علیہ السلام نے آگے اس کو یہ نہیں کہا تو غلط کہہ رہا ہے، یعنی پہلے تو یہ چاہیے تھا نا وہ بات کو برداشت کر کے پھر یہ میرا خیال ہے کہ جو، اور اس کو بس آخری جملہ اس نے جو کہا جب امام حسن علیہ السلام نے یہ باتیں کی، تو اس وقت وہ جملہ کہتا ہے اللہ عالم و حیث و یجر و رسالت ہو، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، اگر یہی رویے ہم اپنی زندگیوں میں اپنا لیں، اور ماہ مبارک رمضان مصمم ارادے کا مہینہ ہے، عزم کا مہینہ ہے، تو معاشرہ وہ جو میں کہتا ہوں اکثر کہ گل و گلزار ہو جائے، کاش کہ ہمیں یہ توفیق ہو جائے۔ یہ ایسے ہی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب زندگی کو نمونہ قرار دیا ہے تو پھر ہمارے لیے ایک نصاب مہیا کر دیا گیا نا، جس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر تو ہم سچے مومن بننا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان خطوط کے اوپر چلنا ہوگا، اور رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات، ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کر کے دکھا دیا اور مثال چھوڑ دی، اس کے ساتھ آپ نے حکم بھی فرمایا، قرآن مقدس کی بے شمار 20 آیات بھی اس کی تلقین اور اس کے حکم کے ساتھ لبریز ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے کسی کام کی، میں کیا اچھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر،
اس نے پھر پوچھا، دیہاتی آدمی تھا، کوئی زیادہ اس کی کوئی اتنا سمجھ بوجھ نہیں تھی، نبوت کی اور بارگاہ نبوت کے آداب نہیں جانتا تھا. اس نے پھر پوچھا جی کچھ اور، کہ یہ بات شاید اس کو اتنی بڑی لگی نہیں. تو اس نے پوچھا جی کوئی اور کوئی وصیت؟ تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. راوی کہتے ہیں اس نے 3 مرتبہ، بخاری میں روایت، 3 مرتبہ پوچھا، سرکار نے تینوں مرتبہ فرمایا غصہ نہ کیا کرا. یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر وہ لوگ جو اختیار ہونے کے باوجود، ہمارے ہاں ہم بھی کبھی کبھی، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں اپنا لیں تو معاشرہ گل و گلزار ہو جائے، ہمارے ہاں یہ تحمل، بردباری اور حلم اپنانے والا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بدلہ لینے کا اختیار نہ ہو. یعنی جو کچھ کر نہ سکے تو ٹھیک ہے جی میں صبر کر لیتا ہوں. اب یہ ہمارا دوسرا اس کی ایک نظیر یہ ہے علوی صاحب کہ بھاگ بھاگ کے جب ڈاکٹر بھی تھک جاتے ہیں اور گھر والے بھی تھک جاتے ہیں تو عموماً کہتے ہیں جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہن دعا کرو. اب دعا کرو کا یہ نہیں، یہ تو شروع سے دعا کی ضرورت تھی. اب صبر کرو جب کچھ نہیں ہاتھ میں رہا، یہ نہیں، صبر کی ضرورت تو آغاز وقفے پہ جانا ہے، وقفے سارے مجھے پہ آنے اور میں تحمل، لیکن ہم پورے وعدے کے ساتھ آپ سے واپس جی واپس حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے جانے بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے نیکی کی ٹوکری کو یاد رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے ایس ایچ ٹی وی کے اس کار خیر میں، اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ ہم مدد کر سکیں، ہیلپ آؤٹ کر سکیں، سپورٹ کر سکیں ان تمام بہن بھائیوں کو جو کہ اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے جو موجودہ صورتحال ہے ان کو مشکلات درپیش ہیں، ان کی مشکلات دور کرنے میں ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل. جی پاکستان کے مختلف شہروں میں آج فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کی ٹائمنگز پر آپ نے نظر ڈالی. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ صحت اور رمضان کا، جہاں پر اینکر پرسن خرم گردیزی ہمیں بتائیں گے کہ ماہ مبارک ماہ رمضان میں ہم اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ. شکریہ ہما. اور ناظرین کو سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اویس سعید عباسی، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یو کے سے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کرونا وائرس پہ بار بار ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن اویئرنیس دی جا سکے اس وائرس کے سلسلے میں، اس بیماری کے سلسلے میں، اور جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں پاکستان میں ان کو کسی طرح روکا جا سکے. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب خدمت میں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا پہلے تو کہ آپ اس ٹائم پہ یو کے میں ہیں، تو وہاں پر کرونا وائرس کو لے کے کیا کنڈیشن ہے؟ جی پوری دنیا میں ہی کرونا وائرس اٹس اے پینڈیمک، پینڈیمک ایک ایسا مرض ہوتا ہے جو کہ ایک دم سے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے.
صحیح. اور وہ اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے کہ اس سے سیریس ہیلتھ کنسرنز شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. جو کرنٹ جو کرونا وائرس جس کو کووڈ-19 کہتے ہیں جی اکارڈنگ ٹو WHO، جی ایک تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ چائنا کے ایک شہر ہے ووہان، وہاں سے شروع ہوا ہے. بالکل صحیح. اور اتنا جلدی یہ پھیلا ہے کہ اس وقت تقریباً مور دین 3 ملین کیسز ہیو بین رپورٹڈ. اچھا یعنی کہ 30 لاکھ سے زیادہ پوری دنیا میں کیس رپورٹ ہو چکے ہیں اس وقت. بالکل صحیح. اور جہاں تک UK کا تعلق ہے، آئی تھنک ایز آف ٹوڈے آلموسٹ 177,000 کنفرمڈ کیسز ہیو بین رپورٹڈ. اچھا. اور جو mortality ہے یا fertility جو اموات ہیں وہ بھی کافی زیادہ دیکھی جا رہی ہیں اس مرض میں. صحیح ہے. تقریباً 26 سے 27 ہزار کے لگ بھگ صحیح ہے. UK کے اندر جو اموات ہیں وہ ہیں اس وقت تک. صحیح. تو اٹس ریئلی سیریس. صحیح. ڈاکٹر صاحب کیسے آپ، ہم کیونکہ بار بار پروگرام کر رہے ہیں کرونا وائرس کے اوپر، جب سے یہ اس کا پھیلاؤ شروع ہوا ہے ہمارے ملک میں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ بات کرتے رہے، ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کہ کیسے کیا ہے، پھر کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہے. جی ایک تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. اور سارا میڈیا یہ بڑا اس نے فوکس کیا ہے اس ڈیزیز کے اوپر. جی. جو کرونا وائرس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایک وائرس ہے. بالکل صحیح. ایگزیکٹ اس کا سورس ابھی تک سائنٹیفکلی ہمیں نہیں پتہ. جی. لیکن بہت زیادہ جو ہائی سسپیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ چمگادڑ یا بیٹ سے اوریجنیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. کرونا وائرس جو ہے وہ ایک گروپ ہے وائرسز کا. صحیح ہے. یہ پہلے سے موجود تھے. جی. اور بہت سے امراض پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ایک مرض جس کو ہم SARS جی سارس کہتے ہیں. جی. اور ایک مرض جس کو MERS مرض کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے بھی اس یہی جو گروپ آف وائرسز ہے وہ کاز کرتا تھا. عجب. اس کا ایک یہ جو ڈفرینٹ ٹائپ اور ایک نئی ٹائپ آئی ہے جس کو نوویل کرونا وائرس کہا گیا، اور اب اس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے. صحیح ہے. یہ اس کا اوریجنیشن ہے اور اوریجنیٹ ہوا، اور یہ ہے کہ جو اس کی ٹرانسمیشن ہے یا یہ پھیلتا کیسے ہے، تو اس میں جو سائنٹیفکلی ابھی تک ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً یہ دس ریسپریٹری ڈراپلیٹ انفیکشن. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہماری سانس کی جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جی ان سے یہ پھیلتا ہے. اور ایک انسان جس کو یہ وائرس یا یہ مرض لاحق ہو، جب وہ کھانستا ہے، جب وہ چھینک مارتا ہے، ایون جب وہ بولتا ہے تو اس سے یہ ذرات نکلتے ہیں. صحیح ہے. اور تقریباً 2 میٹر تک یا 6 فٹ اس کی رینج ہے جہاں تک یہ ذرات پھیل سکتے ہیں. صحیح ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن کے سلسلے میں، اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت سے شک و شبہات پائے جاتے ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہوا میں بھی رہتا ہے، ایئر بورن بھی ہے. تو کوئی سالڈ ڈیٹیلز نہیں ابھی تک سامنے آ رہی کہ جی ایگزیکٹلی. کبھی اورل فیکل کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جی ٹوائلٹ سے بھی یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں، جو کنفرمڈ ہے وہ تو ریسپریٹری ڈراپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا موڈ آف ٹرانسمیشن ریسپریٹری ڈراپلیٹ ہے. دس از کنفرم. ٹھیک ہے. جتنی بھی تحقیق ہو چکی ہے اس سے یہ کنفرم ہے کہ جو سانس اور سانس کے جو ذرات ہیں ان سے یہ لازمی پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. باقی ظاہر تحقیق ہوتی رہتی ہے کہ اور بھی کوئی اس کے ذرائع ہیں جس سے یہ پھیلتا ہے. جی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایئر بورن، تو ایئر بورن 2 میٹر تک تو ایئر بورن ہے، یہ تو ثابت ہے. ٹھیک ہے. لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جب ہم بولتے ہیں، جب کوئی کھانستا ہے، جب جو سنیز یا چھینک آتی ہے تو اس میں سے جو ذرات نکلتے ہیں وہ ہوا میں ہی سمجھ لیں تحلیل ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور یا ہوا میں ہی پھیلتے ہیں، لیکن صرف 2 میٹر تک پھیلتے ہیں. صحیح ہے، بہت کم چھوٹی سی تحقیقیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جی ایئر بورن ہے، صحیح ہے، یعنی کہ یہ ہوا میں بہت دیر تک رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ یہ 2 میٹر تک اس کی رینج ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے یہ ہوا میں رہتا ہے اس دوران، اور اس کے صحیح، بعد یہ زمین کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایگزیکٹ ابھی تک یہ کرونا وائرس جو بھی یہ نوول کرونا وائرس ہے جی، یا کووڈ-19 ہے، اس کے لیے تو یہ ثابت نہیں ہے، لیکن جو باقی اس سے ریلیٹڈ کرونا وائرسز ہیں جی، وہ تقریباً 6 سے 9 دن تک سرفیسز پہ رہتے ہیں اور اس کے بعد اچھا، آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی عرض کیجیے گا کہ ہم بار بار یہ سوال مختلف ڈاکٹرز سے پوچھتے ہیں کہ جناب پھیلاؤ تو اس کا جاری ہے، کیونکہ آپ ملک کو بند نہیں کر سکتے، بہت سے اور پرابلمز آ جاتے ہیں، تو کوئی ٹریٹمنٹ کی طرف کچھ سوچا جا رہا ہے، کوئی چیز سامنے آ رہی ہے یو کے میں، یو ایس میں، جو جہاں پر ریسرچ زیادہ ہوتی ہے، کوئی چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی امید ہے؟ جی بالکل امید ہے. آئی تھنک لاسٹ منتھ اب جی، میں آ چکا ہے. اچھا، لاسٹ منتھ کے لاسٹ آئی تھنک آفٹر 20th جی، یو کے کی ایک بہت بڑا ہاسپٹل اور یونیورسٹی ہے آکسفورڈ، جی، وہاں پہ جو ویکسین ہے کرونا کی اس کو ٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سے اور ممالک میں بھی، جس میں چائنا ہے، جس میں یو ایس اے ہے، جی، اس میں انہوں نے ویکسین ہم نے بنا لی ہے، صحیح، اور اس کی جو سمجھ لیں کہ تحقیق ہے اس کا عمل اب سٹارٹ ہو گیا ہے. اچھا، لیکن یہ ایک کمپلیکیٹڈ عمل ہے اور ایک ٹائم کنزیومنگ عمل ہے، صحیح، کیونکہ یہ انسان ہے جن کے اوپر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، صحیح، اس کی وجہ سے ہمیں ایک ایتھیکل کوڈ فالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو یہاں پہ ٹرائل جو تحقیق شروع ہو رہی ہے جو یو کے میں، جی، تقریباً اس کو انہوں نے 100 والنٹیئرز لیے ہیں، صحیح، یعنی کہ 100 ایسے لوگ جنہوں نے خود کہا کہ جی ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ویکسین انجیکٹ کی گئی. ان صحیح، 100 میں سے 50 لوگوں کو یہ کرونا کی ویکسین جی، انجیکٹ کی گئی، اور 50 لوگوں کو جو ایک عام ویکسین جو میننجائٹس کی ویکسین پہلے بھی موجود ہے وہ انجیکٹ کی گئی ہے. صحیح، اب یہ مرض اتنا خطرناک ہے کہ ہم ان لوگوں کو خود یہ انفیکشن نہیں دے سکتے، صحیح ہے، اس وجہ سے یہ سوسائٹی میں لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہر مہینے ان کو بلا کے اور ان سے سمجھ لیں ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف مے بی 6 months اور ایون لانگر ہم اس کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو، اب جو 50 لوگ جن کو کرونا کی ویکسین دی گئی، صحیح، کیا ان میں سے کوئی بندہ انفیکٹ ہوا ہے، اور جو باقی 50 ہیں جن کو عام ویکسین دی گئی ان میں سے کتنے لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں. صحیح، اس بنیاد پہ ہم ایک کنکلوژن پہ آئیں گے کہ کیا یہ ویکسین کارآمد ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح، تو اس وجہ سے یہ ٹائم کنزیومنگ عمل ہے. صحیح، دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جو اس کا کیور ہے، کیور پہ بھی ایسی ہی ہمارے پاس بہت سی دوائیاں ہیں، بہت سے ٹرائل پوری دنیا میں، یو کے میں بھی ایک ٹرائل چل رہا ہے، جی، اسی طرح یو ایس اے، امریکہ جو کہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے جی، اس وائرس سے، وہاں پہ بھی ٹرائل بالکل چل رہے ہیں. اور جو ابھی تک ایک دوائی ہے جس کو ریمڈیسیویر کہتے ہیں، اس کے لیے اچھی ریزلٹس آئے ہیں، لیکن جو تحقیق یا جو ریسرچ بھی ہے وہ بھی کنفلکٹنگ ہے. اچھا، فار ایگزامپل چائنا کے اندر اسی دوائی سے بہت اچھے ایفیکٹ نہیں آئے، ٹھیک ہے، لیکن جو امریکہ اور جو باقی ممالک ہیں ان میں اچھے ریزلٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح، اسی طرح اور بھی بہت سے موڈ ہیں جو لوگ اور جو تحقیق ہو رہی ہے، جس میں کنوالسنٹ پلازما ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو انفیکٹ ہو چکے ہیں، ان کا انفیکٹ ہو کے جو کیور ہو چکے ہیں، جو ٹھیک ہو چکے ہیں، ان کا خون لیا جائے، اس میں سے سمجھ لیں کہ ان کی جو اینٹی باڈیز ہیں، جو ان کی مدافعت ہے، وہ ان میں سے لے کے اور
جو ایسے مریض ہیں جن کی سویئر انفیکشن یا یہ اس طرح کا انفیکشن جو کورونا کا ہوا ہے وہ ان میں وہ انجیکٹ کیا جائے وہ مدافعت. صحیح تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے. صحیح. اور بھی بہت سی دوائیاں ٹرائی کی جا رہی ہیں. ٹھیک. تو بی ہوپ فل، لیکن اٹ از اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. صحیح. اور چونکہ یہ پینڈیمک ہے، چونکہ اتنی جلدی یہ مرض ہمارے سامنے آ گیا ہے اور اتنے زیادہ لوگ اس سے افیکٹ ہو گئے ہیں کہ سارے کے سارے ہیلتھ سسٹم پوری دنیا کے وہ چوک ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. جتنے بیڈس تھے وہ آکوپائڈ ہیں. یورپ میں جہاں تک دیکھا جائے، اٹلی میں، اسپین میں 100 سے زیادہ جو ڈاکٹرز اور نرسز ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اس مرض سے یہ ٹریٹ کرتے ہوئے صحیح لوگوں کو. صحیح. اٹس اے ویری سیریس سچویشن. صحیح. اس میں ایک دم سے کیور آنا مشکل ہے، وہ اٹس ناٹ پاسبل. صحیح. لیکن لوگ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں سے وائرس جو ہیں وہ انسانوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ پہلے بھی ہوتے تھے، یہ ہمیں نہیں پتہ تھا، یا یہ ابھی کچھ گڑبڑ ہونا شروع ہوئی ہے، کوئی نئے ٹولز آ گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں؟ پہلے بھی ہوتے تھے میرے خیال سے. سائنٹیفکلی تو پہلے بھی، کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ پہلے بھی موجود تھا. صحیح ہے. 2003 میں بھی آؤٹ بریک آیا، 2008 میں بھی آؤٹ بریک آیا، اس سے پہلے بھی آیا. اسی طرح آپ نے برڈ فلو کا نام سنا ہے ہوگا، جو کہ ظاہر ہے مرغیوں سے یا برڈ سے پھیلتا ہے. فلو ہے وہ بھی ایک وائرس ہے. اسی طرح آپ نے سوائن فلو کا نام سنا ہوگا. تو یہ موجود ہیں، لیکن جو یہ کرنٹ جو کرونا وائرس یا کووڈ-19 کا جو کرائسس ہے، اس جیسا کرائسس پوری دنیا نے ابھی تک نہیں دیکھا. تو یہ اس میں ہے. اور یہ جو مرض ہے اٹ از ریئلی ویری سیریس، کیونکہ اس میں انوالومنٹ ایک دم سے یہ نمونیا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کو یہاں پہ ٹریٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلدی ود ان ڈیز اس سے ایک جو حالت کا بگڑنا ہے وہ جلدی اس سے دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ بہت لنگز جو دونوں پھیپھڑے ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نمونیا ان کے اندر، کئی دفعہ انفیکشن جو وائرس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوتے ہیں، جس سے سانس میں مسئلہ، آکسیجنیشن، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سے اس سے کمپلیکیشن، جس طرح دل کے اوپر اس کے افیکٹس ہیں، کڈنی کے اوپر ایک دم سے یہ افیکٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کڈنی فیلئر میں چلی جاتی ہے. صحیح. تو اس طرح کی جو وائرس کے ساتھ اتنے زیادہ افیکٹ ہونا وہ بہت سے اور وائرسز کے ساتھ نہیں دیکھے جاتے. صحیح. اس وجہ سے یہ ویری سیریس. صحیح. ڈاکٹر صاحب شارٹ سا بتائیے گا کہ کیا پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ایسے پینڈیمکس کو، ایسے انفیکشنز کو؟ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. صحیح. کیونکہ جس طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ وائرس اوریجنیٹ ہوا، ابھی تک تحقیق جو کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ تحقیق بڑی سمجھ لیں گے سائنٹیفک نالج اور ٹیسٹنگ کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی نہیں یہ ہمیں پتہ چل جاتا. یعنی کہ جب وائرس آیا، وائرس کا پورا اس کے جینوم اسٹڈی کیا گیا یا اس کی جینز کو اسٹڈی کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کو کمپیئر کیا گیا باقی وائرسز کے ساتھ. صحیح. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جی اس کس سے سملیرٹی ہے اس وائرس کی. صحیح. اور پروبیبلی کہاں سے یہ آیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو اس طرح کے کمپلیکیٹڈ جن کی موڈز آف ٹرانسمیشن یا سمجھ لیں کہ جو اوریجنیٹ کرتے ہیں ان کا بڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں یہ. صحیح ہے. تو ایک اس کو پریڈکٹ کرنا مشکل، ویری 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 ڈیفیکلٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے یو کے سے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے کرونا وائرس کے سلسلے میں اپڈیٹ بھی دی اور بتایا کہ کس طرف جو ہے یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں. ویکسین پہ بھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد ویکسین پہ کام ہو یا وہ ٹریٹمنٹ آپشنز نکلائیں تاکہ جو ہے اس پینڈیمک کو روکا جا سکے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس.
थैंक यू। जी नाज़रीन, आप लोगों को गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अवैस सईद अब्बासी की, डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और यूके से हमें ज्वाइन किया था डॉक्टर साहब ने, और कोरोना वायरस के सिलसिले में मैंने बात की क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जा सके ताकि इस बीमारी को के फैलाव को रोका जा सके, क्योंकि ओनली जो सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो यही है कि जितना हम इसके फैलाव को रोकेंगे उतना हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ पर लेंगे मुख्तसर वक्फा, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तेरे हमारे मरहबा 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 रमज़ान मरहबा जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारी ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे हमारा सेगमेंट सेहत और रमज़ान, और नाज़रीन अब खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर से नेकी की टोकरी की याद दिलाएंगे आपको, और आपसे कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सच टीवी के इस कैंपेन में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि इस कार्य खैर में हिस्सादार बन के अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने का ये मौका हासिल कर सकें। साथ ही साथ उन बहन भाइयों की मुश्किलात दूर करें, उनको हेल्प आउट करें, सपोर्ट करें कि जो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी भूख और प्यास को दूर करने के लिए कोशिश ज़रूर करें। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे कबल मैं कारी मोहम्मद रेहान हबीब से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत निछावर करें। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्स जहाँ वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्स जहाँ खार से दूर है यही शम्मा है के धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम निसार तेरे कलाम पर मिली हूँ तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों
کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بالا میں میری بالا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بالا میں میری بالا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس میں بھی اگر ہمیں دنیا میں کوئی سب سے تاباں، سب سے رخشندہ، سب سے جلی مثال ملتی ہے تو رسول پاک کی اپنی ذات ہے۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، وقفے سے قبل ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ حلم و بردباری کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ جی عابدی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلم اور بردباری کو اختیار کرتا ہے اسے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقینی محبت اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے جو اللہ کی اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے پڑوس میں آ جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ خوبیوں اور خصلتوں کے اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، آپ کی جبلت کے اندر وہ خوبیاں اور وہ جو زہد اور پارسائی کے بعد لوگ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، آپ کی جبلت اور آپ کی اس بچپن کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں نہ صرف موجود تھی بلکہ ان کی معراج تھی۔ جیسا ابھی علوی صاحب بات کر رہے تھے کہ قرآن مقدس نے آپ کے اخلاق عالیہ کو اور آپ کی عادات و اطوار وہ جو قبل از اعلان نبوت ہیں، جو بعثت سے قبل کے ہیں، قرآن مقدس نے ان خصائل اور خوبیوں کو اور آپ کے اخلاق اور آپ کے ان رویوں کو توحید پر اور اسلام کی حقانیت پر دلیل بنایا ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ اللہ کریم نے جب اس مخلوق نے، کفار نے آپ سے خدا کی وحدانیت پر دلیل مانگی، اس دعوی اسلام اور دعوت اسلام اور توحید و رسالت پر دلیل مانگی اس کی سچائی کے لیے، تو رب تعالیٰ نے بھی بے شمار ادلہ ہونے کے باوجود کوئی اور دلیل پیش کرنے کی تعلیم نہیں فرمائی، فرمایا اپنی شخصیت کو پیش کر دو، اپنے اخلاق کو پیش کر دو، اپنی سیرت کو پیش کر دو۔ اگر ہماری سیرت میں کوئی جھول ہے، اگر ہماری کتاب حیات کے کسی ورق پر کوئی ذرا سی بھی کمی دیکھو تو خدا کو ایک نہ مانا۔ اس خوبصورت سیرت اور اس خوبصورت زندگی کے باوجود اللہ کے نبی التجا کرتے ہیں، مولا مجھے تو علم عطا فرما اور حلم عطا فرما، حلم سے میری ذات کو مزین فرما۔ حالانکہ یہ علم و حلم لے کر پیدا ہوئے، آپ یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر دنیا میں تشریف لائے، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ سے یہ مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ اس کے ساتھ اور جوڑ لیجئے، میں اپنی گزارش کو مکمل کر لوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم اعلان کروائے گا۔ بہت سارے قیامت کے خاص قسم کے واقعات بھی ہیں جو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اس عمل کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، تو اعلان یہ اللہ کریم قیامت کے دن کروائے گا کہ اہل فضل کہاں ہیں۔ قیامت میں سے، میدان محشر میں سے اہل فضل تلاش کی جائیں گے کہ فضل والے کون سے۔ ایک گروہ اٹھے گا اور وہ جنت کی طرف چل پڑے گا، فرشتے پوچھیں گے جی آپ لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج اہل فضل کا ٹائٹل دیا ہے اور یہ لقب ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے تم کیا کرتے تھے دنیا میں، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اختیار ہونے کے باوجود
ہم غصے کو پی جاتے تھے اور ہم تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رد عمل ظاہر نہیں کرتے تھے اور ہم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے باوجود یہ میں نے جو پہلے یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب جس کو کہتے ہیں نا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص بڑی سختی میں ہوگا، تو اس وقت غصہ پینے والوں کو یہ خاص جس کو کہتے ہیں مقام ٹائٹل عطا کیا جائے۔ کیا بات ہے، آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر کوئی اپنے کھاتے میں پڑا اور دوسرے سے مستغنی ہوگا۔ ایسے حالات میں بھی کچھ لوگوں کو پروٹوکول مل رہا ہے اور کچھ لوگوں کا اعزاز اور ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے، ان میں سے حلم اور بردباری والے لوگ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی خوبصورت گفتگو ہے۔ خدا کرے کہ یہ جو ابھی ہم 1.5 2 3 گھنٹے گفتگو کی ہے یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہو جائے، ہم غصہ پینے والے بن جائیں، ہم تحمل دکھانے والے بن جائیں، ہم بردباری والے بن جائیں، ہم حلیم بن جائیں۔ اس دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے یقیناً۔ مولانا صاحب ایک چیز تو ابھی ہم نے بار بار بیان کی، بلکہ ابھی میر صاحب نے بھی وہی بیان کی کہ جو خوش خلقی دکھائیں گے، جو یہ صفات جو ہم بیان کریں دکھائیں گے، قیامت کے دن یہ سب سے بھاری ہوگی۔ میرے سامنے ایک اور حدیث ہے جو اپوزٹ سچویشن پیش کرتی ہے رسول پاک کی، اور وہ رسول پاک کی حدیث یہ ہے کہ بد اخلاقی عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب ہم اچھے عمل لے کر جائیں گے تو اگر خدا نخواستہ ہم نے زندگی میں وہ تحمل، وہ بردباری، وہ غصہ کا پینا اور وہ خوش اخلاقی نہ دکھائی ہوئی تو ہمارے عمل جن کو ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ بڑا سمجھتے ہیں، رسول پاک کہتے ہیں جیسے شہد ہوتا تو ہے سامنے، اس میں آپ سرکہ ڈالیں تو وہ اس کی وہ جو اس سے فائدے ہم لینا چاہتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو حدیث بہت ڈراتی ہے اس حوالے سے کہ یعنی جو ہم نے اپنے فائدے یا وہاں پر جو انعامات حاصل کرنے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اگر نہیں کریں گے تو جس کے ہم حقدار ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے اس میں۔ یقیناً ہم یہ بھول جاتے ہیں بعض چیزیں کہ بعض دفعہ جیسے میں نے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایک دن میں آپ کو نیکی کی توفیق نہیں دی لیکن اس دن آپ کو برائی کی بھی توفیق نہیں دی تو سمجھیں کہ وہ آپ کا دن عبادت میں گزرا ہے، جس دن آپ عبادت جو ہے وہ برائی سے محفوظ رہیں۔ تو جب معراج سے رسول خدا واپس تشریف لائے تو ایک شب حضور نبی کریم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے بڑے خوش ہو کے کچھ کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا میں مشورہ کر کے مانگوں گی۔ تو جب اپنے بابا کے پاس آئیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ رسول اللہ بڑے جذبہ شوق میں فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو میں کیا مانگوں؟ انہوں نے کہا کہ جا کر کہنا کہ شب معراج جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں نا ان میں سے کوئی ایک راز ہمیں بتا دیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یقیناً آپ اپنے بابا سے مشورہ کر کے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو دو ٹوٹے ہوئے انسانوں کی صلح کروا دے گا آپس میں اللہ انہیں جنت عطا کر دے گا۔ آپ یہ سن کر رونے لگ گئے۔ ام المومنین کہتے ہیں بابا میں تو آپ کو آقا کا وہ بڑا خوبصورت کہا آپ نے تو صرف حدیث کا ایک رخ دیکھا ہے کہ جو صلح کروائے گا اس پہ جنت واجب ہوگی، کیا دوسرا رخ دیکھا ہے؟ کہا وہ کون سا؟ کہا جو رشتہ توڑے گا اللہ اس پہ جہنم واجب کر دے گا۔ تو یعنی یہ ایک اعمال کے اندر جب آپ ایک اچھے اعمال کے اوپر جزا دیکھ رہے ہیں تو ساتھ اپوزٹ اس کی بدعمالیوں کے اوپر، برے اعمال کے اوپر اتنی سخت سزا بھی ہے۔ اور بعض دفعہ آپ کو شریعت کے ایک رخ کو دکھایا جاتا ہے، کبھی اچھے اخلاق کی بتائی جاتی ہے کہ یہ جزا ہے اور کبھی صرف یہ بتایا جاتا ہے یہ برائی ہے اور اس کی یہ سزا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں جو قرآن کہتا ہے کہ یہ برائی ہے اس کی یہ سزا ہوگی، اس کے مقابلے میں اگر جو اس کی اچھائی بنتی ہے اس کو اپنا لیں گے تو جنت بھی ملے گی، انعام و اکرام ہوگا۔ اب جو حلم کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر اشفاق احمد نے کہا تھا کہ غصہ کسی دوسرے کی غلطی کی خود کو سزا دینے کا نام ہے۔ مطلب ایک بندہ سامنے والا غلطی کر رہا ہے، آپ غصے ہو رہے ہیں، آپ کا بی پی شوٹ کر رہا ہے، آپ اس غلطی اس کی ہے لیکن سزا آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو آتا ہے اور اس نے آ کر شور مچا رہا ہے، بڑا اونچا اونچا بول رہا ہے، کھردری چادر حضور کے گلے میں ڈال کر بٹ دینا شروع کر دیتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ جو جانثار صحابہ ہیں وہ بیٹھے ہیں، تلواریں نکال لی، انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ اب یہ بدو تھا، لب و لہجہ اس کا وہاں کا نہیں تھا، مدینہ کا۔ حضور نے دیکھا کہ عین ممکن ہے کہ اس کا سر کاٹ دیں صحابہ وہ فرط ایمان میں، تو حضور نے حکم دیا کہ پہلے آپ خاموش ہو جائیں، اس کو سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔
جب اس کو سنا تو وہ ایک جملہ کہہ رہا تھا، مجھے دین سکھاؤ، مجھے دین سکھاؤ۔ اب اس کو نہیں پتہ، اس کی تربیت نہیں ہے، اس کے پاس اخلاقی قدریں نہیں ہیں، اس کو نہیں پتہ استاد کا احترام کیا ہے۔ وہ اسی طرح کہ میرے سے استاد بھاگ نہ جائے۔ حضور نے فرمایا اس کو تھوڑا نرم کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں دین۔ اس نے جب نرم کیا تو کہتا جی میں انہیں بھینسیں بھی چرانی ہیں، کھیتوں میں ہل بھی چلانا ہے، تو مجھے کوئی ایک بات بتائیں، لمبی چوڑی باتوں میں نہ ڈالیے گا جس سے میں بخشا جاؤں۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے اتنی کبھی حرکت کی ہے، جاؤ میں تمہیں دین نہیں سکھاتا، اور حضور کو اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے، فرمایا نہیں، فرمایا جاؤ ہمیشہ سچ بولنا۔ اچھا یہ سننے کے بعد وہ اپنی ایڑی کے اوپر رقص کرتا ہے، لڈی ڈالتے ہوئے کہتا ہے فزتو برب کعبہ، فزتو برب محمد، کعبے کے رب کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، محمد کے رب کی قسم میں کامیاب۔ وہ جا رہا ہے اور نبی پیچھے صحابہ سے فرما رہے ہیں جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو، یہ جو وعدہ کر کے گیا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، اس کا سر کٹ جائے گا لیکن یہ سچ کو نہیں چھوڑے گا، اور اس کا سچ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ محدود عمل ہے، چھوٹا عمل ہے، لیکن رسول کو اتنا اختیار ہے نبی پاک کو کہ وہ ایک چھوٹے عمل کے ذریعے بھی کسی کو جنت پہنچا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا مزمل حسین نقوی صاحب، میرے سامنے قرآن کی ایک آیت ہے، وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا نا، خدا خود کو حلیم کہتا ہے کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے بعد دل آزاری ہو، اور اللہ بے حد حلم والا ہے۔ یعنی یہ تو قرآن پاک سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ درگزر کرنا اور نرمی سے بولنا صدقے کی، کیونکہ ہم بہت زیادہ وہ اسلام میں اہمیت ہے، تو اس سے بہتر ہے۔ یعنی درگزر کرنا اور نرمی سے بولنا یہ تو خدائی احکام میں آ گیا اس آیت کے مطابق، یعنی یہ اخلاق میں تو ہے ہی لیکن خدائی حکم ہے یہ۔ فرمائیے۔ ایک تو پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ بدسلوکی کی وجہ سے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جی تھوڑی سی اس کی وضاحت میں اگر کر دوں تو دیکھیں، ہم جتنے بھی عمل انجام دیتے ہیں ہم کہنے عبادت کو نہیں پا سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے جیسی اللہ نے چاہی تھی میں نے پڑھ دی، بے شک بے شک، میں نے جو روزہ رکھا ہے اللہ اسی طرح چاہتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ خود حدیث قدسی کا یہ جملہ ہے کہ جو بھی تم عبادت کرتے ہو میری، اس عبادت پہ بھروسہ نہ کرنا، تم جتنی بھی کوشش کر لو تم میری کون عبادت کو نہیں پا سکتے۔ وہ شایان شان جو اللہ کی ذات ہے جو اس کے مطابق، یعنی یہ کنفرم ہے۔ جی۔ اب یہ جو آپ نے کہا نا کہ بدسلوکی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا تو ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ ہم پہ رحمت کرے گا اور ان رحمت کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے ہمارے عمل پہ۔ اسی کو برعکس لے لیں، جب اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے پہ رحم نہیں کر رہا، اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، اسے گالیاں دے رہا ہے، تو جب یہ رحم نہیں کر رہا تو میں رحم نہیں کروں گا۔ جب اللہ رحم نہیں کرے گا تو وہ کہ وہ جو عبادت ہم نے کی وہ تو بیکار ہو۔ صحیح بات۔ یہ تو اس حدیث کا تھا کہ کیوں بدسلوکی سے ضائع ہو جاتے۔ باقی جو بات کر رہے تھے ہم حلم کی، امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے زینہ بالسکینہ والحلم، اللہ اس کو دو چیزیں عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے کہ اس کو سکینہ عطا کرتا ہے، یعنی باوقار انسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کو اللہ تعالیٰ حلم عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ حلم دکھا رہا ہے، احسان کر رہا ہے، کسی کو نواز رہا ہے اور کسی کی بدسلوکی پر بھی اچھا سلوک کر رہا ہے تو وہ حلیم ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ اس سے راضی، محبت کرتا ہے۔ واہ واہ۔ دیکھیں اللہ کی محبت گویا کہ آپ کو سب کچھ مل گیا جب اب اللہ کی محبت۔ تو میں پچھلی بات کو جوڑتے ہوئے کہ جب انسان حلیم ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو کیسی کیسی چیزیں عطا کرتا ہے۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے یجادلنا فی قوم لوط، کہ ابراہیم ہم سے جھگڑا کر رہے تھے قوم لوط کے متعلق۔ پیچھے کیا ہے، یعنی قوم لوط نے اتنے برے کام کیے تھے کہ اللہ نے کہا کہ اب ان پہ عذاب ضروری ہے، تو ابراہیم ہم سے جھگڑا کر رہے تھے، بھئی اللہ کیوں عذاب نازل کرتا ہے ان پہ، واہ واہ، کیوں ابھی ان کو ابھی ٹال دے، ابھی تھوڑا ان کو اور شاید توبہ نصیب ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ کیوں ابراہیم ہم سے جھگڑا کر رہے تھے، کیونکہ ابراہیم حلیم تھے۔
वाह वाह, वही बात जो आपने पहले भी की थी कि नबूवत की सिफात में से ये। हाँ, यानी चूँकि हलीम है इसलिए अल्लाह से भी कह रहे हैं कि परवरदिगारा तू भी इनको माफ़ कर दे। तो जैसे मैं कह रहा था कि दोस्त ज़्यादा हो जाते हैं, एक उसदुल ग़ाबा किताब इब्न असीर की है, उसमें उन्होंने वाक़या लिखा है। कहते हैं यमामा एक शख्स था, तो उनका एक कबीला तो बहुत बड़ा कबीला था, वहाँ से रसूल खुदा का गुज़र हुआ तो वो आगे से आ गया। उन्होंने रसूल खुदा से कहा कि मैं आपके साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं कत्ल कर दूंगा, ये बड़ी धमकियाँ शमकियाँ उसने दी। तो रसूल खुदा ने कहा तू भी अपने रब से मांग ले, मैं भी अपने रब से मांगता हूँ। तो रसूल खुदा ने कहा परवरदिगारा मुझे इस पे गालिब कर दे, उसने अपने बुतों से मांगा। फिर थोड़े अरसे बाद मुसलमानों की उस कबीले से जंग होती, तो उसको मुसलमान गालिब आ गए, उसको गिरफ्तार करके ले आए। तो जब रसूल खुदा के सामने खड़ा किया उसको, तो रसूल खुदा ने कहा बता तेरी दुआ कबूल हुई या मेरी? तेरे रब ने काम दिखाया या मेरे रब ने? अब तो मेरे ज़ेर तसल्लुत है, अगर मैं कत्ल का हुक्म दे दूँ तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उस वक्त वो कहता है आपके पास इख्तियार है, आप मुझे कत्ल का हुक्म देंगे, कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मेरा कबीला बहुत बड़ा है और हम अमीर लोग हैं, अगर आप फिदिया ले लें मुझे छोड़ दें। तो कुछ साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह ये वक्फे पे जाना है, मैं चाहूँगा जल्दी वाक़या आप ये दीजिए। अच्छा, तो खैर उस रसूल खुदा ने कहा कि एक बात और भी है, ना हम फिदिया लेते हैं ना कत्ल करते हैं, बल्कि इसको माफ़ करते हैं। बस जब कहा ना माफ़ करते हैं, वो बैर गया, गौसल करके आया, कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे ख्याल क्या इसी बात है खूबसूरत जी, नोट पर बिल्कुल इसी गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इफ्तार के वक्फे की जानिब हम बढ़ रहे हैं और हमारी ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है। साथ ही आपको नेकी की टोकरी की याद भी दिलाएंगे कि नेकी की टोकरी को ज़रूर याद रखें। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक बाद हासिल होकर मरहबा मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में इफ्तार के खुशकन वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारी ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है, जिनका ये मानना है और कहना है कि नेकी की बारिश और नेकी के काम रुकने नहीं चाहिए, और अगर नेकी करते वक्त दाग लग जाएं तो दाग तो बहुत अच्छे होते हैं। जब भी नेकी करें नेकी की टोकरी को ज़रूर याद रखें, जो कि आपको मुख्तलिफ तंदूरों पर नज़र आएगी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, सच टीवी के इस कार खैर का हिस्सा बनें और अपने बहन भाइयों की मुश्किलात दूर करने के लिए एक कदम उठाएं। आप कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और आपकी और दुनिया और आखिरत जो है वो संवर सकेगी। नाज़रीन, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक बहुत ही खूबसूरत मौजू का आज इंतखाब किया। अब हम एक ऐसी शब में दाखिल हो गए हैं जो आबदी साहब हम सब के लिए बहुत मुबारक है। हम शब विलादत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम में दाखिल हो गए हैं। ये शब रसूल अल्लाह के लिए बहुत मुबारक थी, क्योंकि जब उनको ये कहा जाता था, ताना दिया जाता था अफ्तर होने का, तो सूरह कौसर उतरी। तो सूरह कौसर यही थी ना कि आपको हमने हज़रत ज़हरा अता की सलामुल्लाह अलैहा और आपको औलाद कसीर दी। तो उसके पहले मिसदाक इमाम हसन अलैहिस्सलाम आज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी मुनासिबत से कारी मोहम्मद रेहान हबीब सोहरवर्दी से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो मनकबत पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह शब में हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु की बारगाह में मैं नज़ाना अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। अशार हैं चिराग गोलरा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब। ज़मीं से ताबा फलक हर तरफ सदा ज़मीं से ताबा फलक हर तरफ सदाए हसन बुलंदो बर
ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، رہے گی سایہ فگن تا ابد ردائے حسن۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ ہدا، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ ہدا، کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن، کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن، رہے خلیفائے پنجم وہ 6 مہینے تک، قابل توجہ شعر ہے، رہے خلیفائے پنجم وہ 6 مہینے تک، علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن، کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن، میں گدائے حسن۔ جو بہت عقیدے کے لحاظ سے بھی اور فنی لحاظ سے بھی پختہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنی خوبصورت باتیں کہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ایک ادب کا کرینہ ہے، خدا، رسول، اہل بیت، اور اس ادب کے کرینوں کو کتنے خوبصورت طریقے سے نبھاتے ہیں کہ مدحت و توصیف بھی کیا اعلیٰ پیمانے کی کرتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ادب کے تقاضے مجروح نہیں ہوتے۔ امام حسن علیہ السلام کی بہت خوبصورت منقبت جو ہے وہ پیش کی۔ واپسی پہ ہم نے جانا تھا جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب کے پاس، انہی کی طرف سے آتے ہیں، اور پھر باقی یہ جو آج کا موضوع ہے یہ پھر امام حسن علیہ السلام سے اس طرح جڑتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کا دسترخوان مشہور رہ گیا ہے تو وہ امام حسن علیہ السلام کا ہے، کہ پتہ چلتا تھا کہ ان کا دسترخوان ہر وقت کھلا ہوتا تھا، اور ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہوتے تھے، اور اسی لیے اب تک جب بھی سخاوت کا نام آئے، دسترخوانی کا نام آئے، لوگوں کو کی تواضع کا نام آئے، تو امام حسن علیہ السلام کا نام آتا ہے سر فہرست۔ عبدی صاحب، آپ اندازہ فرمائیے، دنیا میں لوگوں نے انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے پیاروں کے خون کر دیے لوگوں نے، صحیح، اور باپ مار دیے، کہیں بیٹے اور بھائی قتل کر دیے، ہماری تاریخ بھری پڑی، جی، اقتدار اور تخت کی خاطر۔ جی جی، کوئی شک۔ ہوس کوئی بھی ہو وہ ناپسندیدہ چیز ہی ہے،
لیکن اقتدار کی ہوس انسانی طبیعت میں شروع سے رہی ہے، ابتدا سے رہی ہے۔ دسترخوان آل بیت اطہار کے کی آپ نے بات کی ہے، یہ چیز تو آپ کو اس وقت بھی ملتی ہے کہ جب 3 دن کے بھوکے ہیں اور ایک وقت کا بھی پورا کھانا میسر نہیں ہے، تو کوئی صدا دے دیتا ہے تو وہ بھی اٹھا کے اللہ کے نام پہ پیش کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ خدا کی بندگی میں اس گھرانے کا یہ دستور اور یہ روایت رہی ہے کہ خدا کی بندگی عین نماز میں، اور نماز بھی اس طرح کی مولا مرتضیٰ پڑھتے ہیں کہ اگر تیر بدن میں پیوست ہو جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو نماز کی حالت میں اس تیر کو نکال لیا جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی ان کے انہماک کا عالم یہ ہوتا ہے۔ اس وقت نماز میں اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ خالی نہیں چھوڑتے، عین حالت نماز میں بھی اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اور قرآن مقدس اس کو بیان بھی کرتا ہے۔ تو یہ چیز تو ورثے میں ملی تھی سیدہ کائنات سے، حضور مولا کائنات سے، اپنے نانا جان سے ان کو ورثے میں ملی تھی۔ اور آپ آل بیت اطہار کی شخصیات کا مطالعہ کریں، ہمارے پاس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کہ یہ اپنے امامت اور جلالت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے کندھوں پہ غلہ اور اناج لاد کے لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ لوگوں کو پتہ اس وقت چلا جب وہ ہستی دنیا سے سفر کر جاتی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ ان کو رزق پہنچانے والا یا غلہ پہنچانے والا کون تھا۔ تو یہ ایک ریت ہے جو میں نے ابتدا جہاں سے کی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ کھانا کھلا دینا اور یہ چیزیں تو ان کے ہاں عام ہیں، حتیٰ کہ یہ اپنے جانی دشمنوں کو جنہوں نے سارا خاندان کربلا میں ان کا جناب وہ شہید کر دیا، وہ بھی اگر آتے ہیں تو امان بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، زاد راہ بھی دے کے رخصت کرتے ہیں۔ اس گھر کا تو کی سخاوت اور اس کا رویہ تو یہ ہے۔ لیکن میں امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں اپنا سپاس اور اپنا سلام اس جملے کے ساتھ پیش کرنا چاہتا تھا کہ ساری چیزوں کو لوگ قربان کر دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اقتدار کی خاطر امام حسن وہ ہستی ہیں، سخاوت کا وہ کوہ گراں ہیں کہ جنہوں نے اقتدار اپنے مد مقابل کو سونپ دیا، اپنے مخالف کو سونپ دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کون ہیں اور یہ کون ہیں اور ان کا کیا سٹیٹس ہے اور ان کا کیا، اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ جنگیں ہوئی ہیں پیچھے ان کے بابا جانی سے بھی، ان کے ساتھ بھی ایک مسلسل، لیکن انسانیت کے فلاح کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، امت کے براڈر ایک اس انٹرسٹ میں آپ اقتدار تک کو کسی کو نہیں دے دیتے، اپنے مد مقابل کو دے دیتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی باقی ساری شانیں ایک طرف، اور وہ جو آپ کے صلح کا عظیم کارنامہ ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف تردید نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ ہے۔ جی بالکل وہ یک طرفہ ہے، آپ کی سخاوت اس میں جھلک رہی ہے، یعنی آپ نے کوئی اپنی مخصوص اس طرح کی کوئی سخت شرطیں منوا لی ہوں، جو رکھی بھی گئیں وہ بھی وفا ہوئیں یا نہ ہوئیں یہ الگ معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اسلام کے براڈر اسلام کے، یعنی وہ جو خون خرابہ ہزارہا مسلمانوں کی گردنیں کٹ چکی تھیں، میں اکیلے امام حسن کے اقدام نے اور آپ کے حلم اور بردباری اور آپ کے تحمل اور آپ کے صبر اور آپ کے پیشن نے وہ سارے کا سارا خون کی جو ندیاں بہہ رہی تھیں اس کو روک دیا، اور اس کے سامنے آپ اپنے جو کسی شخصی مفاد ہو سکتا ہے، حالانکہ امام حسن مجھے یہ بات بھی کہنی ہے اور کہنی چاہیے، میرے خیال میں میرے پینلسٹ اتفاق کریں گے اور آپ بھی، کہ اس وقت میں امام حسن سے بہتر اس منصب کے لیے کوئی نہیں تھا۔ بالکل صحیح، یعنی حق بھی ہونا، حق ثابت بھی ہونا، استحقاق بھی وہ رکھتے تھے اور اس کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے اس سے بڑی سخاوت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دسترخوان کی سخاوت تو میں نے عرض کیا، ان کے غلاموں کی بھی یہی ہے، لیکن ان کے ہاں یہ کہ انہوں نے اس استحقاق سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، گوشہ نشینی کو اختیار کر لیا، لیکن امت کو بچا لیا اور درس دے دیا کہ بہت بڑے سے بڑا تمہیں اگر قربانی بھی دینی پڑے دوسروں کے لیے تو ہماری اور ہمارے گھرانے کی ریت یہ ہے اور ہماری تمہارے لیے سنت یہ ہے، اور میسج پیغام یہ ہے کہ تم اپنے آپ اپنی ذات پہ آنچ لے لو، لیکن دوسروں کے حقوق کو اور دوسروں کے امن کو بچا لو اور اس کی اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب انشاءاللہ کل اس موضوع پر ہم کافی وقت ہوگا اور بات کریں گے، لیکن کیونکہ ذکر آیا اور موضوع سے مربوط بھی ہے، میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات آتی ہے جب سیرت امام حسن علیہ السلام بیان ہوتی ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں اور دوسری طرف تاریخ ہے۔ اب تاریخ کا کوئی احادیث سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی سیرت مکمل طور پر احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا کیا کرے گا، کیا کرے گا، کیا کرے گا، یہ میرا بیٹا کیسا ہے، کیسا ہے، کیسا ہے۔ تو اس وقت اگر تاریخ جو یہ جس کو کہتے ہیں ناقص تاریخ
خدا نہ خواستہ کچھ اور بتا رہی ہو تو حدیث کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور احادیث میں جو سیرت امام حسن علیہ السلام بیان ہوئی ہے اس کی کوئی جھلک آپ فرما دیجئے ہمیں، تفصیل تو کل آپ بتائیں گے، آج جھلک دے دیجئے۔ دیکھیے ایک تو آپ کے جو نبی کریم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ سیدہ ام فضل، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک رسول خدا کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ کر گرا ہے۔ بالکل، تو آپ یہ خواب بڑی پریشانی میں جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹتا ہے اور وہ میری گود میں آ کر گرتا ہے۔ حضور فرمایا خواب برا نہیں ہے، کیونکہ سیدہ خاتون جنت کا جو بیٹا ہے وہ میرے جسم کا ہی ٹکڑا ہے، اور وہ حسن کی صورت میں دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اور وہ اس کی پرورش اور دودھ پلانا یہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ ویسے میں نے جو سوال کیا تھا نا، آپ نے اس کو معراج پہ پہنچا دیا۔ میں نے تو کہا تھا حدیث سے سیرت دیکھنی ہے، آپ نے یہ فرما دیا کہ امام حسن کی سیرت رسول اللہ ہی کی سیرت کا ایک باب ہے، بے شک آپ نے یہ جواب، واہ۔ ایک تو یہ کہ حضور نے اپنے جسم اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ تمام محدثین نے یہ لکھا ہے کہ خود امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ سیدہ خاتون جنت کے بعد اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ مولا حسن تھے۔ بلکہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اٹھایا ہوا ہے نا مولا حسن کو، اور وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے بہت زیادہ مشابہ ہیں، اپنے بابا علی کے مشابہ آپ نہیں ہیں۔ اب مولا کائنات بھی ساتھ چل رہے ہیں، آپ بہت زیادہ مسکرائے یہ سن کر، اور آپ نے کہا کہ آپ نے بجا فرمایا ہے یہ میرے فرزند ہوتے ہوئے بھی ابن رسول ہیں، یہ رسول کے بیٹے۔ اچھا مولا حسن کی شان کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیت مبالغہ کافی ہے جس نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تو نص قرآنی جسے ابن رسول کہہ رہی ہو اس ذات کے لیے اور کون سا تعارف چاہیے اس امت کو کہ وہ حق ہے یا نہیں ہے، کیا وہ شخصیت کامل ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر جب عملاً تفسیر دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت جو تھی وہ اٹھنے بیٹھنے سونے زندگی کے تمام معمولات میں مصطفیٰ کریم کے مشابہ تھی، اور ان کے بعد اگر کوئی شخصیت حضور کے مشابہ افعال میں بھی تھی تو وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسن کو دیکھ لیں۔ اچھا چونکہ اب اس سے بڑھ کر اب میں آخری ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں کہ جو شاید اہل مودت کے لیے بہت بڑی ہو، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرزند امام حسن اتنے بڑے امام ہیں کہ سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین جنہیں اپنا امام کہیں اور جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، مولا حسین جیسی شہید ہستی جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی اور انہیں اپنا امام کہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی سیرت و کردار اس امت کے لیے بڑی عام تھی۔ اور پھر نبی کریم صاحب ایک بار اپنے پیٹھ پہ سوار کیا ہوا ہے، پشت پہ جناب امام حسن مجتبیٰ کو، اور حضرت عمر فاروق پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعم المرکب، واہ کتنی خوبصورت سواری ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں اے عمر دیکھو نعم الراکب، سوار کتنا عظیم ہے۔ ہمیشہ مولا حسن کی عظمت کو، ابنی ہاذا سید، اے کائنات والوں جان لو یہ میرا بیٹا سردار ہے، جس کی سرداری کو مصطفیٰ خود بیان کریں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ امت ان کی سرداری کو قبول کرتی، لیکن جیسے اہل حوث کی بات کی قبلہ میر صاحب نے، وہ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا اور امام حسن مجتبیٰ کو اپنے دور کے ان حریصوں کا مقابلہ کرنا پڑا کہ جن کو سامنے آپ نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر وہ ریاست دے دی کہ جس ریاست کے پیچھے شاید خون کی ندیاں بہنے جا رہی تھیں، اور آپ نے اپنے حلم بردباری کے ساتھ اور اپنی حلیم و طبی کے ساتھ وہ پوری ریاست دیتے ہوئے کہا کہ میں جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے جو ہے نا تخت و تاج جو ہے اس کو آپ نے دھکیل دیا پاؤں کی ٹھوکر سے، اور بغض و کینی کی آگ ہمیشہ ہمیشہ امت میں بجھا دی۔ امام حسن علیہ السلام کا اقدام نہ ہوتا تو یہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس طرح شیر و شکر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر نہ آتے، اور امت مسلمہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیواریں کھنچ گئی ہوتی، ہم یہ پروگرام بھی نہ کر سکتے۔ تو کیونکہ ہمیں ایک بڑی خوبصورت منقبت کی طرف جانا ہے تو ہمارے پاس 2 منٹ ہیں۔ حیدر علوی صاحب نے تو ہمیشہ کی طرح اپنا پیغام بڑے زوردار انداز میں، تو 30 سیکنڈ ہیں آج کے پروگرام کے، وہ تحمل، بردباری اور سیرت حسن، آپ دونوں فرما دیجئے، پھر ہم نے ایک بڑی خوبصورت منقبت سننی ہے سہروردی صاحب سے۔ حدیث ہی بیان ہو سکتی ہے امام حسن علیہ السلام کی شادی، ورنہ تو میرا ایک ارادہ تھا ایک واقعہ سناتا ہے جیسے عضو سے تھا، لیکن وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ یہ پروگرام چلتے رہیں گے، ہم آپ کو بلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رو رہے تھے، جی جی، تو
किसी ने पूछा आप क्यों रोते हैं, तो कहते जब भी मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखता हूँ मेरी आंखों से आंसू बड़ा गिर जाते मशहूर वाक़या, बहुत हैं। मशहूर। तो कहते क्यों, कहते इसलिए कि मैंने देखा था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा ने अपनी गोद में बिठाया हुआ था, चूमते थे और कहते थे परवरदिगारा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, हाँ बेशक, और परवरदिगारा जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत किया कर। यानी देखें रसूल खुदा जैसी ज़ात कहती है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और जो इससे मोहब्बत करे खुदा तू भी। मेरा ख्याल इससे बड़ा पैगाम नहीं। 30 सेकंड। जी इस तरह है कि इमाम हसन इमाम हुसैन पंजतन पाक का ये घराना है। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात इन्होंने की उसी का अगला हिस्सा मैं अर्ज़ करता हूँ कि फरमाया हम क़यामत में जन्नत में महशर में हर जगह पे इकट्ठे होंगे। तो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ग़ालिबन मौला कायनात ने पूछा कि हमारे चाहने वाले, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ हम होंगे वहाँ वहीं वो भी होंगे। यानी जिधर जिधर ये होंगे, ये वफ़ाओं का और लजपाली का सिलसिला क़यामत की तलखियों में भी जारी और सारी रहेगा। और तमाम मुहिब्बीन के लिए आज की इस मुबारक शब ये खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह मोहब्बत हम भी मौला साबित होगी तो हम उनके साथ होंगे, उसी आलम के नीचे होंगे। कोई बड़ी खूबसूरत सी अब आप बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ जो है तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और इस नशिस्त का हम इख्तिताम करना चाहेंगे। लेकिन जाते जाते कारी मोहम्मद रेहान हबीब सोहरवर्दी से गुजारिश के वो कलाम पेश करें। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क सर्वो समल से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही जिनको शेरे खुदा कहे, वही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का
गुलाम हूँ। मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, वो है बादशाहों के बादशाह, वो है बादशाहों के बादशाह। मैं हूँ उनके दर का बस एक गादा, मेरा पंज तन से है राब, मेरा पंज तन से है वास्ता, मेरा पंज तन से है वास्ता। मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सहारा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा। जब से इस घराने का मैं नौकर हुआ, जब से इस घराने का मैं नौकर हुआ, जब से इस घराने का मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम खैरुल अनाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का